रहमत रमज़ान, है रहमत रमज़ान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद ताहिर कादरी और आप देख रहे हैं IDS के प्लेटफॉर्म से बहुत प्यारी नशरियात रहमत रमज़ान, जिसका खूबसूरत सेगमेंट कुरान की दुनिया। नाज़रीन कराम, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है हमारे इस प्रोग्राम की आन बान शान, हम सबके प्यारे हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अहमद अज़हरी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब खैरियत से हैं? आप मिजाज बखैर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल और करम एहसान, आपकी दुआएं। अल्लाह ताला आपके सदक़े सारी उम्मत मुस्लिमा पर करम फरमाए। नाज़रीन कराम, आज का जो हमारा उन्वान है वो है कुरान पाक में जन्नत और दोज़ख के अहवाल का जिक्र। बड़ा अहम तरीन उन्वान है, क्योंकि जन्नत में हम सब जाना चाहते हैं और दोज़ख से हम सब पनाह मांगते हैं। नाज़रीन कराम, जब जन्नत के अहवाल हम सुनेंगे मुफ्ती साहब से, तो यकीनन जहन बनेगा कि भाई वो आमाल इख्तियार किए जाएं कि जिससे रब की रज़ा हासिल हो, क्योंकि पहले रब की रज़ा है, रब की रज़ा मकसूद होनी चाहिए और फिर इनाम में रब ताला जन्नत भी अता फरमाएगा। तो रब की रज़ा हासिल हो जाए, रब के महबूब राज़ी हो जाएं और रब ताला हमें हमारे मुक़द्दर में जन्नत लिख दे, तो जन्नत की बातें सुनेंगे और साथ ही साथ जहन्नम के अहवाल भी सुनाए जाएंगे, ताकि बंदा उन आमाल को तर्क कर दे जो अल्लाह उसके रसूल के नाराज़ी वाले काम हैं। अल्लाह उसके रसूल जिससे नाराज़ होते हैं, हमें ऐसे काम नहीं इख्तियार करने चाहिए। दानिस्ता गैर दानिस्ता, जाने अनजाने में अगर हमने ऐसे अमाल इख्तियार किए हुए हैं तो हमने उससे तौबा करनी है, और यकीनन ये प्रोग्राम इस हवाले से हमारे लिए बड़ा मुआविन होगा। तो आइए मुफ्ती साहब की तरफ बढ़ते हैं, और बहुत सारे सवालात ऐसे भी हैं जो आपके जहनों में होंगे, यार ज़रा ये भी पूछ लीजिएगा, अच्छा जन्नत की बात कर रहे हैं तो ज़रा ये भी पूछ लीजिएगा। सब पूछेंगे, आप फिक्र ना करें इंशाल्लाह। आज मुफ्ती साहब हमारे सामने हैं। मुफ्ती साहब, आगाज़ करते हैं। हुज़ूर, सबसे पहले ये इरशाद फरमाइए कि जन्नत और दोज़ख क्या है, और कुरान पाक में जन्नत और जहन्नम का जिक्र क्यों आया है? अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। आमीन। आपने कुरान अजीम का ये जो सिलसिला शुरू रखा है, अल्लाह ताला इसको सदा कायम रखे। आमीन। और सच फरमाया मेरे रब ताला ने कि कोई खुशकी या तरी की चीज़ ऐसी नहीं जिसको कुरान ने बयान ना किया हो। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। अब जन्नत और दोज़ख ये तो हासिल कलाम है, हमारी ज़िंदगी का खुलासा है। यानी ये कॉन्सेप्ट इस्लाम का है कि दुनिया दारुल अमल है और आपको यहाँ पर अमल के लिए भेजा गया है, और अच्छे होंगे तो आपके लिए आराम की जगह दी जाएगी, और बुरे अमाल में फंस चुके थे तो फिर तुम्हें उसकी सज़ा भी काटनी पड़ेगी। तो जो ऐश और आराम की जगह है उसको जन्नत कहा गया, और जो सज़ाओं के लिए दी गई है या फिर उसके गुनाहों की पादाश में जो कैद खाना उसको दिया जा रहा है वो जहन्नम है, वो दोज़ख है। सही। तो ये इतना आसान भी नहीं है कि जिसको दो लफ्ज़ों में हमने बयान कर दिया। यानी पूरी कायनात के लिए रब तबारक व तआला ने बनाया है। सही। जन्नत और दोज़ख दो। वैसे दीगर मज़ाहिब में भी इसका तस्वुर पाया जाता है, वहां पर जहां आखिरत का तस्वुर है। और कुछ कौमें वो हैं जो मरने के बाद दोबारा जिंदा होने को मानती ही ना हो, तो उनके यहाँ फिर हिसाब किताब जन्नत और दोज़ख का तस्वुर भी कहाँ है। सही। लेकिन जो आखिरत का तस्वुर रखते हैं उन मज़ाहिब में भी, उन दीगर अदियान में भी जन्नत और दोज़ख का कॉन्सेप्ट मिलता है। सही। तो जन्नत दर हकीकत क्या है? एक ऐसा मकान जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने खुसूसी इनाम के लिए बनाया है, उसके मोमिन बंदों के लिए, उसके फरमाबरदार बंदों के लिए बनाया है। अब इसी से अंदाजा करें कि जन्नत जो है उसके कई नाम कुरान पाक में आए। आपने तो सवाल ये फरमाया है कि जन्नत के अहवाल कुरान पाक में किस तरह है, तो अगर मैं नामों को ही अर्ज करूं तो कुरान पाक में जो जन्नत के नाम आए हैं वो कई नाम है। जैसे जन्नतुल खुल्द है, ये आम लोगों के लिए जन्नत है, यानी जितनी अवाम है मोमिनीन में से जो आम है उनके लिए जन्नतुल खुल्द है। दारुल मकाम जन्नत का एक तबका है, ये मालदार शुक्रगुजार बंदों के लिए। अच्छा, सुभान अल्लाह।
ان کے لیے یہ جنت کا طبقہ ہے جو اہل ثروت تھے لیکن شکر گزار بندے. واہ واہ سبحان اللہ. اور اس کے بعد ہے دار القرار، ہم، جو حافظ تھے، جو عالم تھے دنیا میں، اور قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتے اور عمل کرتے تھے، ان کو جو جزا میں جنت کا طبقہ دیا جا رہا ہے اس کو دار القرار کہا گیا. صحیح. اور پھر ہے جنت عدن. یہ ذکر قرآن پاک میں آئے ہیں، فی جنات عدن. بالکل ہے. تو جنت عدن جو ہے یہ زاہدوں کے لیے جو عبادت گزار تھے اور جتنے مجاہدے میں رہے، خالصتاً اللہ کی عبادت میں جو مصروف رہے، زاہدوں کی جنت ہے جنت عدن. اور اس کے بعد ایک جنت کا اور ذکر ہے قرآن پاک میں، دار السلام. یہ فقیروں کی جنت ہے، صابروں کی جنت ہے، اچھا. صبر کرنے والوں کا یہ جنت کا طبقہ ہے. واہ واہ واہ. پھر ہے جنت النعیم، یہ شہیدوں کی ہے، جو شہداء ہیں ان کے لیے ہے. اور پھر جنت الماوا ہے، یہ بڑے شہیدوں کی اور اولیاء اکرام کی جنت ہے، طبقات ہے. اور اس کے بعد آتی ہے جنت الفردوس، جو نبیوں اور رسولوں اور علماء عاملین کے لیے، جو نبیوں اور رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام دیا ہے جنت میں، وہ جنت الفردوس کہلاتا ہے. جنت کا یہ اعلیٰ طبقہ ہے جنت الفردوس. تو میں نے یہاں 8 نام جو ذکر کیے ہیں یہ قرآن پاک میں مختلف آیات میں آیا ہے، لیکن یہ کن لوگوں کو دی جائے گی؟ بیسک چیز ہے ایمان. نبیوں کی بات تو چھوڑیں، رسولوں کی بات وہ تو آئی ہی ہیں ایمان کی طرف بلانے کے لیے. باقی جتنے بھی طبقات میں نے ذکر کیے، مالدار شکر گزار بندے ہوں، فقیروں کے لیے، صابروں کے لیے، شہیدوں کے لیے، علماء اور حفاظ کے لیے، سب سے پہلی چیز ہے ایمان. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے لیے جنت الفردوس ہے، مہمانی کے طور پر. سبحان اللہ. تو انعامات کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو جنت عطا فرمائے گا قیامت کے دن، وہ جنت ہے. اور اسی طرح سے جہنم کے بھی طبقات ہیں. دوزخ کیا چیز ہے؟ یہ ایک ایسا قید خانہ ہے جو کفار و مشرکین، انکاریوں کے لیے اور بد عملوں کے لیے جو دنیا میں آ کر کے اپنے رب کو ہی بھول گئے، ان کے لیے دوزخ ایک ٹھکانہ بنایا گیا ہے. اس پر ہم بعد میں آتے ہیں کہ دوزخ کے طبقات اور اس کے جو وہاں کے حصے ہیں، ان کے عذابات. پہلے جنت کا ذکر چل رہا ہے تو جنت کی بات کرتے ہیں. اور چونکہ رمضان المبارک کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ سوال جنت کا کرنا چاہیے. اب جنت ایمان والوں کے لیے جو دی جائے، کے اندر کی کیفیات کیا ہے؟ حضرت یہ کیفیات سے ضمن سوال ذہن میں آیا ہے، یعنی عام بندہ جنت الفردوس کی تمنا کر سکتا ہے؟ وہی بات میں کہنے جا رہا ہوں، آپ کے ذہن میں بات آ گئی ہے. یہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو. سبحان اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ یہ جنت کا سب سے اعلیٰ طبقہ ہے، نبیوں اور رسولوں کا. اور ہم تو وہ جنت مانگیں گے جہاں ہمارے مصطفیٰ ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ علیہ وسلم. اور اور حضور نے فرمایا کہ وہیں سے جنت کی نہریں بہتی ہیں. ساری جنت کے 8 الگ الگ ابواب، دروازے، یہ بھی حدیث کریمہ میں موجود ہیں کہ بان جو روزے دار ہے اور کا ہے، یعنی اعمال میں جو عمل ان کا غالب ہے قبولیت میں، اس بندے
بندے کو اسے گزارا جائے گا. سبحان اللہ. اور جنت سلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے بنائی گئی ہے. آپ اس سے اندازہ کریں. اچھا آپ نے ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ وہ اس میں نہیں ہے. وسعت کے بارے میں میرے ذہن میں عرض کرتا ہوں. جنت میں جو سب سے آخر میں آنے والا بندہ ہوگا اس کا حدیث پاک میں ذکر ہے. سبحان اللہ. انبیاء کرام جا چکے ہوں گے, اولیاء کرام, شہیدان, صدیقین, صالحین سب جا چکے ہوں گے, کیونکہ بہت سارے وہ ہوں گے جو دوزخ سے عذاب سے رہ کر کے پھر آ رہے ہوں گے. جی. کچھ تو سزائیں بھگت کر کے آنا ہے, کچھ بے حساب جنت میں جا چکے اللہ. کچھ حساب کے بعد ان کو بنتی ہے جنت, تو وہاں بھیجا گیا. سب سے اخیر میں جو جنت میں آئے گا تو جیسی جنت میں داخل ہوگا دیکھے گا کچھ پھول ہے, سب براجمان ہے, جنتی ہوں گے. اس کا بھی تذکرہ سورہ واقعہ تعالیٰ نے ہے کہ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین. یعنی وہ دیوان لگے ہوں گے, چارپائیاں ہوں گی, ہوں گے ایک دوسرے کے, وہ خوشیوں میں ہوں گے اور بیٹھے ہوں گے. یطوف عدان دون, وہاں پر ہوں گے جا رہے ہیں اندر ہوگا میری ماں ہے وہ ہے ادھر دیوار یہاں غریب بھی ہے یہاں 10 میں اور ہے شہداء کیا قسم کا پھل ان کے پاس بار بار آئے گا دیکھنے میں, تو وہ کہے گا ایسا ہی تو پہلے بھی دیا گیا تھا, لیکن وہ نہیں ہوگا. رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها. واہ واہ, اس کے جیسا ہے پر وہ اس کے جیسا ہے لیکن یہ وہ نہیں ہے. وہ نہیں ہے. اب پھر کیا ہے, تو وہ کھائے گا تو جس چیز کی وہ تمنا کیا ہوگا اس کی لذت اس میں مل رہی ہوگی. کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو یہ جنتی کھانے ہیں. واہ 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 واہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمتیں وہاں جنت میں رکھی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا, کسی کان نے سنا نہیں ہوگا دنیا میں, ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ جنتیوں کے لیے کھول دیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مختصر سی چیزیں ہوئی جنت کے احوال کا ذکر. مفتی صاحب اب آپ نے اتنا کہتے ہیں منہ میں پانی آ گیا ہے کتنے ایسی باتیں سن کر, تو اب یہ بھی بتا دیں کہ جنت کا حقدار کون ہوگا. بالکل, سب سے پہلی چیز میں نے آپ کو بتایا کہ ایمان شرط ہے. ایمان شرط. ایمان شرط ہے. اس کے بعد عمل صالح ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب عمل صالح قبولیت کے درجے پر ہو تو جنت کا حقدار ہے. سبحان اللہ. لیکن پھر بھی ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل پر منحصر ہے, وہ جسے چاہے عطا کرے, لیکن ایمان والوں کے لیے, کیونکہ اس کا وعدہ ہے قرآن پاک میں کہ اس نے جہاں جہاں یہ فرمایا ہے کہ وہ جنت کس کے لیے ہے,
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں کے لیے ہے، متقین کے لیے ہے جنت. یعنی مطلب عمل صالح کرنے والا بندہ ہو، بہت اس کی خدمت خلق کے بڑے بڑے ادارے ہوں، NGOs ہوں، مگر ایمان والا نہیں ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو پائے جنت گا. میں نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ بیسک چیز ہے اس کے لیے، بنیادی چیز ہے ایمان کا ہونا. اللہ اکبر. ایمان ہے تو پھر جنت میں جانے کے امکانات بہت ہیں، کیونکہ برے اعمال کی سزا کبھی تو ختم ہوگی. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، میں اس کو دوزخ سے نکال کر کے لاؤں گا اور جنت کی طرف لے جاؤں گا. اللہ اکبر. لیکن ایمان ہو. ایمان ہونا شرط ہے. اچھا مفتی صاحب، جنت میں جیسا آپ نے بتایا کہ بے شمار نعمتیں ہوں گی، تو اسی طرح جنت میں حوروں کے حوالے سے بھی کافی سنا گیا ہے. جی تو جنت میں سب سے پہلے بتائیے کہ حوریں یہ کیا ہے، کانسیپٹ ہے جنت میں؟ بہت اچھا سنا ہے آپ نے، اور سننا بھی چاہیے ایمان والے. اللہ اکبر. حوروں کا کانسیپٹ ہے، اور اس کو آج کے کچھ شیاطین جو ہے وہ مذاق میں لیتے ہیں. جی جی. حالانکہ افسرائیں ہیں، دوسرے مذاہب میں بھی اس کا تصور موجود ہے. مومنین کو جو ہے انعام کے طور پر وہاں جو عورت دی جائے گی، حور، اس کو کہا گیا وحور عین. قرآن پاک میں ان کا ذکر آیا ہے. صحیح. اور وہ نہایت ہی حسن و جمال والی، خوبصورت. اب یہ کوئی تعداد فکس نہیں ہے کہ 70 ہے 60 ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو انعام میں دی جائیں گی. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ مردوں کو یہ چیز عورتوں کی خواہش دلائی جا رہی ہے. یہاں پر یہی تو ساری باتیں کی جاتی ہیں کہ جنت میں حوروں کی خواہش ان کو دلا کر کے ورغلایا جاتا ہے، ایسا ہے ویسا ہے. نہیں، ہم نے تو ساری نعمتوں کا ذکر کیا، سبحان اللہ. دیگر ساری نعمتوں کا بھی ذکر کیا. اور ان نعمتوں میں اب جیسے، کیونکہ حدیث پاک میں یہ بھی ہے، دنیا کی سب سے اچھی چیز کیا ہے پتہ ہے؟ سب سے عمدہ چیز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پورے دنیا کے سامانوں میں سب سے بہترین سامان کچھ ہے تو نیک بیوی کا مل جانا ہے. اللہ اکبر. نیک عورت کا ملنا تمہارے لیے آدھی دنیا ہے. تو ہر مرد کی ایک خواہش ہے، فطرت میں اس کے موجود ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ جنت میں جانے کے بعد تو یہ نعمتیں کئی گنا بڑھا کر کے اس کو عطا کر رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جتنے اعتراض کرنے والے ہیں، کیا وہ ایک اچھی عورت یہاں نہیں ڈھونڈ رہے؟ اپنی زندگی گزارنے کے لیے کوئی خاتون تو ڈھونڈ رہے ہوں گے، اور ان کے پاس تو لسٹ ہوگی کہ ایسی چاہیے ویسی چاہیے. خوبصورتی کو اگر بالا طاق رکھیں تب تو ہر ایک کی خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ نیک سیرت تو ہو، میرے دل کی ٹھنڈک بنے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. یہ تو خواہش ہر ایک کی ہے. تو یہاں تم ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے تھک جاتے ہو اور پتہ نہیں گھر میں کیا آ جائے. لیکن رب تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو جو دے گا وہ تو انعام کے طور پر حسن میں بھی اعلیٰ، خلق میں بھی اعلیٰ. واہ واہ واہ. وہ جنتی حوریں اسے عطا کی جائیں گی. ان کے حسن و جمال کو دنیا والے تصور بھی نہیں کر سکتے. کیا بات. تو یہ کانسیپٹ تو ہے. اس میں جو مصحف کہا جاتا ہے کہ بھئی مردوں کو 70 حوریں ملیں گی، تو یہ عورتوں کو کیا ملے گا؟ یہ سوال کافی وائرل ہے. بالکل، عورتوں کو حق بنتا ہے یہ سوال کرنا، اور یہ سوال آپ کا نہیں ہے اور آج کی عورتوں کا نہیں ہے. جنہوں نے جنت کی ہمیں بشارت دی ہے اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سوال ہو گیا. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. کیا آپ ہی بتائیں آقا کہ عورتوں کے لیے کیا ہے؟ تو اب ہم بتاتے ہیں آپ کو جواب کیا ملا ہے. عورت کے لیے دیکھیں، مرد کی طرح کثرت کی خواہش نہیں ہے کہ مرد کے لیے ایک سے زیادہ اگر عورتیں ہو گئیں تو نہ دنیا میں اس کو عیب ہے، بلکہ اس کی فطرت کے مطابق سمجھا گیا. عورت کے لیے یہ عیب ہے ایک سے زیادہ کا ہونا، اور عیب جنت میں نہیں دیا جائے گا. کیا بات ہے. واہ واہ. کوئی بھی عیب والی چیز جنت میں اس کو نہیں دی جائے گی. عورت کے لیے سب سے بڑا اعزاز کیا ہے کہ اس کا شوہر بادشاہ کے مقام پر ہو. عورت ہمیشہ ملکہ بن کر رہنا چاہتی ہے. بہت اچھا. صحیح ہے. اچھا، عورت کو اور ایک دوسری اس کی فطرت ہے، وہ ملکہ بن کر کے رہنا چاہتی ہے. آپ دنیا کے کسی بھی کونے پر جائیں، عورت کی جو فطرت ہے نا، طبیعت ہے نا، وہ آپ ایک ہی طرح کی پائیں گے کہ وہ عمر جتنی بھی ہو جائے اس کی، بڑھاپا بھی جو ہے، وہ جوان دکھنا پسند کرتی ہے. خوبصورتی اس کی کمزوری ہے. ایسا ہی ہے. جو ہائی لیول کی خوبصورت عورتیں ہیں وہ بھی اور خوبصورتی چاہتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تقریباً عورت کی فطرت یہ ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ حسن و جمال کی خواہش مند ہے. اب سنیں،
عورت کو کیا دیا جا رہا ہے؟ اس کو وہاں پر جنت میں اس کا ہی شوہر دیا جائے گا، سبحان اس کا شوہر جو ہے، اور وہ بادشاہ کی حیثیت سے اس کو دیا جا رہا ہے، اور یہ ملکہ بن کر کے رہ رہی ہے اس کے ساتھ، اور حسن و جمال اتنا کہ جنت کی 70 حوروں کے برابر اس کا ایک حسن ہوگا، بلکہ بعض جگہ یہ فرمایا گیا کہ 1000 حوروں کا حسن تنہا ایک جنتی عورت کو دیا جائے گا۔ اچھا، یہ بھی فرمایا گیا، یہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے بڑھ کر کے نعمت اس کو کیا مل رہی ہے؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ایک مرد کی بعض اوقات ایک سے زائد دنیا میں بیویاں ہوتی ہیں، اس کی شادیاں ہوتی ہیں، تو اب سوال یہ ہے کہ جنت میں پھر اس کی بیوی کون سی ہوگی اس میں سے؟ دنیا میں جتنی بیویاں تھی وہ جنت میں بھی اس کی بیویاں ہیں، اسی طرح کے حسن و جمال کے ساتھ اس کو بیویاں دی گئی۔ لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت ایک شوہر کے ساتھ تھی، شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ تھی، اور اس کے بعد پھر دوسرے مرد سے اس کا نکاح ہو گیا، یا کبھی جو ہے ایک مرد کے نکاح میں تھی، طلاق ہو گئی، اب پھر اس کے بعد دوسرا مرد اس کے نکاح میں ہے، وہ کس کے ساتھ ہوگی؟ اب یہ عورت کے لیے مسئلہ ہے، یہ اصل مرد کے لیے تو مسئلہ واہ نہیں، واہ واہ واہ، مرد کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، عورت کے لیے مسئلہ ہے۔ اس میں فقہاء کرام کے الگ الگ اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ عورت کو اس کا آخری جو زندگی میں شوہر رہا وہ دیا جائے گا، صحیح، کہ جس کے ساتھ آخر میں رہی وہ دیا جائے گا۔ ایک قول یہ ہے کہ ان شوہروں میں اگر اس کے 2 ہوئے تھے یا 3 ہوئے تھے دنیا میں، سب سے زیادہ اخلاق والا اور سب سے زیادہ جو اس سے محبت کرتا تھا وہ اس کو جنت میں دیا جائے گا۔ واہ واہ واہ، اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس عورت کو ہی اختیار دیا جائے گا، جس کے ساتھ تو رہنا چاہے وہی تیرا بادشاہ ہے۔ واہ واہ واہ، زبردست، سبحان اللہ۔ تو عورت کو یہ جو اختیارات جنت میں دیے جا رہے ہیں، واہ واہ واہ، تو اس سے بڑھ کر کے اس کو نعمت کیا ہے کہ دنیا میں تو اس کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہیں۔ واہ واہ واہ، عورت کو اس کی سوچ سے زیادہ ملتا ہے جنت میں۔ یہ جو پروپیگنڈا ہے، ایک ڈھکوسلا ہے، عورتوں کو گمراہ کرنے کے سوالات جو باطل قوموں کی طرف سے آتے ہیں کہ یہ مردوں کی ہوس کے لیے جنت بنائی گئی ہے، عورتوں کا کچھ نہیں ہے۔ عورتوں کا تو بہت ہے جنت میں، واہ واہ واہ، عورتوں کا بہت ہے جنت میں۔ وہ باضابطہ پورے جنت کے محلات کی ملکہ ہیں، اور ان کو اختیار دیا جا رہا ہے، وہ جس کے ساتھ رہنا پسند کریں گے۔ اگر دنیا میں مختلف شادیاں ہوئی تھی تو اس سے بڑھ کر کے اور نعمت کیا ہے؟ سبحان اور اللہ، حسن و جمال 1000 حوروں کے برابر کا دیا جا رہا ہے۔ یہ تو یہ کمال ہو دنیا گیا۔ کے سارے پاؤڈر اور میک اپ اور لالی مل کر کے ایک حور کا حسن نہیں پیدا کر سکیں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ۔ مفتی صاحب، یہ آپ کی بات مجھے بہت لطف آیا اس بات کا جو آپ نے جواب دیا ہے نا، وہ کہتے ہیں دندان شکن جواب دیا آپ نے کہا کہ بھائی ایک سے زائد مرد ہونا ایک وقت میں عورت کے لیے دنیا میں عیب ہے، تو جنت میں عیب تھوڑی دیا جائے گا عورت عیب کو۔ نہیں دیا کیا خوبصورت آپ نے جواب دیا حضرت، بالکل عیب والی چیز تو نہیں دی جائے۔ کیا سبحان اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ مفتی صاحب، یہ بھی ارشاد فرما دے کہ جنت میں کیا رشتہ داروں کی آپس میں ملاقاتیں بھی ہو سکتی ہیں؟ بالکل ظاہر سی بات ہے کہ جنتی جو وہاں پر پہنچیں گے جی، تو جنت میں بھی وہ اسی طرح کی رشتہ داری ان کی ہوگی جیسے یہاں تھی، ماموں چاچو سب اوکے کی سب ہوں گے، بلکہ اور زیادہ کثرت سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ سبحان اللہ، حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، تفصیلی حدیث ہے، طویل ہے حدیث، صحیح، کہ فرشتہ جو ہے ریشم کے لباس میں اس کی روح لے کر کے جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو جنت میں لے جایا جاتا ہے، تو جتنے اس سے پہلے وہاں رشتہ دار جا چکے تھے وہ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کا استقبال کرتے ہیں کہ تو آج آیا ہے، مرحبا۔ اور اس کے بعد پھر اس سے خیر خیریت بھی پوچھنے لگتے ہیں کہ فلاں کے حالات کیا ہیں، ہم آنے کے وقت اس کو ایسا چھوڑ آئے تھے، فلاں کے حالات ایسے ہیں۔ تو وہ یہاں سے جو آج گیا ہے نا انتقال کر کے، تو پہلے سے جو گئے ہوئے لوگ ہیں اس کو دنیا والوں کے بارے میں پوچھ رہے ہوں گے، اور یہ سب کا بتا رہا ہوگا کہ فلاں ایسی حالت میں، فلاں ایسی حالت میں، فلاں سفر کر کے جا چکا، فلاں گھر بنا چکا، فلاں کی شادی ہو چکی۔ پھر یہ بھی مرنے والا ان روحوں سے پوچھے گا کہ اچھا آپ سب تو دکھ رہے ہیں، اس میں نانا بھی ہے، نانی بھی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں تو نہیں دکھ رہا ہے۔ ایک کوئی رشتہ دار کو نہ پا رہا ہوگا تو ان کے بارے میں پوچھے گا فلاں تو نہیں دکھ رہے ہیں، تو وہ روحیں کہیں گی کہ ارے وہ تو جہنم میں جا چکا، اللہ، وہ دوزخ میں جا چکا۔ یہ حالات بھی ہوں گے۔ تو یہ جنت میں جانے کے بعد رشتہ داروں سے ملاقات ہوگی۔ آپ نے جو سوال کیا ہے، چلیں یہ عوام کے انٹرسٹ سے تعلق رکھتا ہوگا، لیکن میں کہتا ہوں کہ عوام کو انٹرسٹ یہ نہیں رکھنا چاہیے کہ رشتہ داروں سے ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی۔ میں کہتا ہوں جنت میں جانے کے بعد
غریب نواز سے بھی ملاقات ہوگی، غوث اعظم سے بھی ملاقات ہوگی، کیا کہہ حیدر رہے ہیں؟ کرار سے ملاقات اللہ، ہوگی، حسنین کریمین سے ملاقات سبحان ہوگی، اللہ، اور سبحان اللہ، فاروق اعظم، عثمان غنی، صدیق اکبر سے ملاقات واہ ہوگی، واہ واہ واہ، انبیاء سے ملاقات ہوگی۔ سب سے بڑھ کر کے یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، سب سے بڑی نعمت جنت کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے حجاب اپنا دیدار کرائے۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر سبحان اللہ، رشتہ داروں سے ملاقات کا سوال ہی کہاں رہ جاتا کیا بات ہے مفتی صاحب، کیا آپ نے کمال گفتگو فرمائی۔ اور جسے رب کا دیدار مل جائے اسے اور کیا چاہیے، سبحان اللہ، رب کے محبوب کا دیدار مل جائے وہ کتنا بڑا خوش نصیب ہوگا کہ اللہ کے حبیب کا وہ دیدار کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اچھا یہ بھی میں بتا دوں کہ جی ہم جی، نے جو کچھ بھی ابھی ذکر کیا ہے تو یہ جنت کے احوال کے ذکر کا ایک پوائنٹ بھی ہم نے ذکر نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر یا اگر کبیرہ، سمجھ لیں 100 حصے ہوں تو اس میں سے ایک حصے کا بھی پورا ذکر نہیں کیا، 99 حصے تو باقی ہیں۔ تو پبلک تو سوچ رہی ہے اتنا بھی مل جائے تو بہت ہے، آپ کہہ رہے ہیں بھی صرف 1% جنت کی خواہش رکھیں، لیکن یہ ایک صرف جھلک ہے، اللہ ورنہ اکبر، قرآن پڑھیں، قرآن کے ترجمے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کیا اس سے زیادہ حسین کون بیان کر سکتا ہے؟ اللہ، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھیں جس میں جنت کے احوال کا جو ذکر ہے، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہر بندے کو چاہیے کہ وہ جنت طلب کرے رب تعالیٰ سے، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، رب تبارک و تعالیٰ جو ہے جنت عطا فرمائے۔ اچھا آخر میں ایک بات یہ بھی میں عرض کر دوں کہ جنت کی طلب تو ہو لیکن جنت کے لیے عبادت نہیں ہے۔ بہت اچھے، بہت خوبصورت نکتہ ہے یہ۔ عبادات جو بھی ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے، تذکرے تو بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے فضل سے جنت عطا فرمائے، آمین آمین، اور رسول پاک کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ بس خاتمہ بالخیر کی دعا کیا کریں، جب تک زندہ رہیں ایمان و عافیت صحت کے ساتھ، ایمان والی زندگی میں میسر ہو، ہم دین کا کام کرتے رہیں فقط اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ وقت آخر ہو تو ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت والی موت ہمیں حضور کے جلووں میں، حضور کے قدموں میں نصیب ہو جائے۔ اے رحمت رمضان، اے رحمت رمضان، رمضان کے مہینے میں سارے روزے رکھیں گے اور نمازیں پڑھ کے ہم رب کو راضی کر لیں گے۔